Eid Subhai Umeed is a complete novel by शाहीन सज्जाद। मलिक शाहनवाज खामोशी से घर में दाखिल हुए। ख़वातीन ने बड़ी बेकरार नज़रों से उनकी तरफ देखा। उनके पीछे मलिक शहबाज और मलिक अरबाज सुर्ख चेहरा लिए दाखिल हुए थे। क्या हुआ शाह पुत्र, क्या फ़ैसला किया जरगे ने? बेबे ने बड़ी बेकरारी से पूछा। मलिक शाहनवाज कोई जवाब दिए बगैर बैठ गए। पुत्र, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? बेबे की बेचैनी परेशानी में बदल गई। कुछ नहीं बेबे, जरगे ने फैसला किया है कि अदील खान की बेटी का निकाह मलिक शहबाज से कर दिया जाए। मलिक शाहनवाज ने उन सब के हवासों पर बॉम्ब फोड़ा। मलिक शहबाज का चेहरा कुछ और भी सुर्ख हो गया। मगर क्यों? ऐसा फैसला क्यों किया जरगे ने? क्या हम अपने दुश्मनों की बेटी को अपने घर लाएंगे? ना पुत्र, ये नहीं हो सकता। बेबे के अंदाज में कतियत थी। मगर बेबे, जरगे के फैसले से इनहराफ तो नहीं किया जा सकता ना? मलिक साहब बेबसी से बोले। मगर हम अपने दुश्मनों की बेटी को बहू के रूप में भी नहीं देख सकते। फरीदा बेगम ने पहली बार ज़बान खोली। तो क्या करूं? जरगे के फैसले से मुकर जाऊं और सारे गांव वालों के सामने अपना सर नीचा कर लूं? आप जानते हैं कि गांव में जरगे के फैसले से इनहराफ इस गांव की रवायत नहीं है और मलिक शाहनवाज रवायतों की पासदारी करने वाला है, रवायतों को तोड़ने वाला नहीं। अब के मलिक शाहनवाज का अंदाज कतरे गुस्सीला था। मगर पुत्र, कोई और सबील भी तो हो सकती है ना? बेबे ने कहा। हाँ, हो सकती थी। अदील खान ने अपने बेटे संगीन खान को मेरे हवाले करके कहा कि मैं इसे अपने हाथों ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं। अब ऐसे हालात में मैं क्या करता? क्या मार देता संगीन खान को? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने माफ़ कर दिया उसे। मलिक शाहनवाज सांस लेने के लिए रुके। जब मैंने संगीन खान को माफ़ कर दिया तो अदील खान ने अपनी पगड़ी मेरे कदमों में ला के रख दी कि मैं उसकी बेटी को अपने बेटे से मंसूब कर दूँ ताकि कुछ अजाला हो सके, और मैं उसकी पगड़ी को उछाल नहीं सकता था, लिहाजा मैंने उसकी बात मान ली। मलिक शाहनवाज ने सारी तफसील बयान की और इस दफ़ा बेबे भी चुप कर गई। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया। आपको तो कुछ सोचना चाहिए था ना। संगीन खान को अदील खान का फ़ैसला पसंद न आया था। अच्छा, बहरहाल इसका नाम संगीन खान ही है, तो जो नाम लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रही हूँ। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था उन लोगों के दिलों से कदूरत मिटाने का। अदील खान ने थके थके अंदाज में कहा। मगर बाबा, इन हालात में वो लाजोर्द के साथ कैसा सलूक करेंगे, इसका अंदाज़ा है आपको? संगीन खान को अपनी बहन की फ़िक्र थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारी बेटी को वहाँ अच्छे हालात का सामना नहीं होगा, मगर मुझे उम्मीद है हमारी बेटी सबके दिल जीत लेगी। अदील खान का लहजा पुरअज़्म था। वो तो सब ठीक है बाबा, मगर लाजूर्द मेरी इकलौती बहन है और मैं अपनी वजह से उसे आग में नहीं धकेल सकता। हालांकि बेगुनाह तो मैं भी हूँ, मगर हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। संगीन खान को अफसोस था कि उसकी वजह से लाजूर्द की ज़िंदगी तबाह हो रही है। अब लाजूर्द, मुझे नहीं पता मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। सब कुछ खुदा पे छोड़ दो बेटा, वो जो करेगा बेहतर करेगा। अदील खान रब की रहमत से मायूस नहीं था। मलिक शाहनवाज और अदील खान के ख़ानदान के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा था। कई नस्लों ने दुश्मनी के इस सिलसिले को परवान चढ़ाया था। अदील खान फितरतन सुलहजो और अमन पसंद शख्स था। दूसरी तरफ मलिक शाहनवाज भी फितरतन अपने आबा-ओ-अजदाद से मुख्तलिफ था। लिहाजा ताहाल दोनों घरानों में नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। हालात तो उस वक्त कशीदा हुए जब मलिक शाहनवाज का भाई मलिक बेदार अपने दोस्तों के साथ शिकार खेल रहा था। दफातन एक गोली सनसनाती हुई आई और मलिक बेदार के दिल में सुराख कर गई। ऐन उसी असना में उस सिमत से जिस सिमत से मलिक बेदार पर गोली चलाई गई थी, संगीन खान अदील खान का बेटा रिवॉल्वर हाथ में लिए उजलत भरे अंदाज में निकला, जिसकी वजह से सभी को ये यकीन हो गया कि यह कार्रवाई उसी की है। मलिक बेदार की लाश जब घर पहुंची तो घर भर में कोहराम मच गया। बेबे बछाड़ें खा रही थी। मलिक शाहनवाज के कंधे झुक गए थे। शहबाज, अरबाज और अरीबा खान का गम के मारे बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका ज़िंदगी से भरपूर चाचू यूं खामोशी की रिदा ओढ़ लेगा। घर की फिजा मातमी थी। मलिक बेदार के दोस्तों ने पूरा वाक़या मनो-अन मलिक शाहनवाज को बता दिया। अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे क्योंकि 3 दिन तक सोग मनाया जा रहा था। अदील खान उनके गम में शरीक होने आए, मगर सबका अंदाज़ बहुत सर्द और रुखा था। घर आए मेहमान की लाज रखी गई, वरना शहबाज का दिल चाह रहा था उन्हें शूट कर दे। मलिक शहबाज और अरबाज किसी सूरत ठंडे नहीं हो रहे थे। अपने चाचू को याद करके उनका खून उबल पड़ता था, मगर मलिक शाहनवाज उन्हें सब्र की तलकीन कर रहे थे। मलिक शाहनवाज के तायाजाद भाई मलिक बहादुर खान भी चाहते थे कि संगीन खान और अदील खान का नामो निशान मिटा दिया जाए, मगर मलिक शाहनवाज जानते थे ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। जिरगे के
اراکین دونوں طرف سے سالس کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ سنگین خان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ملک بیدار پر گولی نہیں چلائی، مگر حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ملک بیدار کے 40ویں کے بعد جرگے نے ملک شاہ نواز کو ان کے بیٹوں سمیت بلایا تھا اور دوسری طرف عدیل خان اور سنگین کو بھی بلاوا بھیجا تھا۔ دونوں پارٹیاں وقت مقررہ پر جرگے کے لیے مخصوص جگہ پہ پہنچ گئی تھیں۔ ملک بہادر خان بھی اپنے بیٹوں ملک وہاب اور ملک جبار کے ساتھ موجود تھے۔ ملکوں کے بیٹے سنگین خان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جرگے نے دونوں طرف کا موقف سنا اور قبل اس کے کہ جرگہ اپنا فیصلہ سناتا، عدیل خان اٹھے اور انہوں نے سنگین خان کو ملک شاہ نواز کے روبرو کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی اپنا ریوالور ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں اور اس کے بعد دشمنی کا یہ طویل سلسلہ ختم کر دیں۔ ملک شاہ نواز ان کے اس جرأت پر دنگ رہ گئے اور پھر انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ ملک بہادر پہلو بدل کے رہ گیا، مگر جرگے کے سامنے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ تبھی عدیل خان نے اپنی پگڑی ملک شاہ نواز کے قدموں میں لا کے رکھ دی کہ وہ دشمنی کی اس پرانی روایت کو ختم کر دیں اور ان کے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دونوں خاندانوں کو باہم ایک کر دیں۔ ملک شاہ نواز نے ان کی پگڑی اٹھا کر ان کے سر پہ رکھ دی۔ عدیل خان آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئے اور یوں دشمنی کی یہ طویل روایت دم توڑ گئی۔ جرگے کے اراکین کو ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، تاہم چند شدت پسند عناصر کو دونوں کا یہ ملاپ پسند نہ آیا تھا۔ شہباز اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا۔ مالش تال کے اس نے پورا کمرہ الٹ کے رکھ دیا، قیمتی ڈیکوریشن پیس زمین پر دے مارے، بیڈ شیٹ سب نیچے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد کمرہ میدانی جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ارباز کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کے حیران رہ گیا۔ "What is this بھائی؟" وہ از حد حیران تھا۔ "Nothing, just frustration." شہباز اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ "مگر بھائی، فرسٹریشن نکالنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ویسے بھی آنے والی آپ پر تو حاوی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ اس پر حاوی ہوں گے، پھر کس بات کی فکر؟" ارباز کی بات اس کے من کو لگی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر میرا دل نہیں مان رہا۔ جس شخص سے میں شدید ترین نفرت کرتا ہوں، اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ او مائی گاڈ، آئی ول گون میڈ۔ شہباز نے اپنے بال نوچ لیے۔ "ریلیکس بھائی." ارباز نے اس کے گرد بازو لپیٹے اور شہباز نے تھک کر اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ "السلام علیکم چچی جان." ملک بہادر نے بیبے کو سلام کیا۔ "وعلیکم السلام، آؤ پتر، کیسے ہو؟" بیبے نے بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ "اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں چچی اماں؟" ملک بہادر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ "بس پتر، کیا بتاؤں، بیدار کی موت نے کمر توڑ دی ہے." بیبے آہ بھر کے بولی۔ "جی چچی اماں، بیدار نے واقعی ہمارے بازو کمزور کر دیے ہیں اور رہی صحیح کسر بھائی صاحب نے پوری کر دی ہے۔ بھلا دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے؟" ملک بہادر نفرت سے بولے۔ "ہاں پتر، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر وہ بھی مجبور ہو گیا تھا." بیبے نے بیٹے کی سائڈ لی۔ "وہ مجبور ہو گیا تھا، مگر آپ تو مجبور نہیں ہے نا چچی اماں." ملک بہادر کا لہجہ پر اصرار ہو گیا۔ "کی مت بل پتر." بیبے سمجھ نہ سکی۔ "آپ بہت بھولی ہیں، دشمن کی بیٹی کو بہو بنا رہی ہیں، اس کی زندگی ایسی کر دینا کہ پل پل اس کا باپ اور بھائی تڑپیں اور یوں ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملے." اس کا لہجہ شاطرانہ تھا۔ "تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، آنے دے، اس کی زندگی ایسی اجیرن کر دوں گی کہ عدیل خان اسے دیکھ دیکھ کے تڑپے گا." بیبے اس کی عیارانہ باتوں میں آ گئی۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر زہر خون مسکراہٹ پھیل گئی۔ "ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟" وہاب نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ "آؤ یار، ایسے ہی ریسٹ کر رہا تھا." شہباز نے فوراً آگے بڑھ کر وہاب سے ہاتھ ملایا۔ "یار، چند دن بعد تیری شادی ہے اور تو یوں منہ سر لپیٹ کے پڑا ہوا ہے۔ وہاب نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ "پلیز وہاب، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا." شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ "تو چاہے اس موضوع پہ بات کرے یا نہ کرے، شادی تو تجھے کرنی پڑے گی." اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ "ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں۔ حالانکہ تم مرد ہو، ایسے کسی بھی فیصلے سے انکار کر سکتے تھے." "انکار کر سکتا تھا، جیسے مجھ سے تو پوچھا گیا تھا نا." اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا۔ "چھوڑو یار، مرد ہو کر بزدلوں والی باتیں کر رہے ہو." وہاب نے اسے بھڑکانا چاہا۔ "بات بزدلی کی نہیں ہے، بات ہے بابا کی عزت کی، اور میں انہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا." اس کے لہجے میں باپ کے لیے احترام بول رہا تھا اور یہیں پہ آ کر بہادر خان اور اس کے بیٹے مار کھا جاتے تھے۔ اب بھی وہاب پیچو تاپ کھا کے رہ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ لاجورد چونک گئی۔ اتنے میں بابا جانی کمرے میں داخل ہوئے۔ لاجورد اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ "بابا جانی، آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا." اس نے دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے کہا۔ "میں نے سوچا آپ اپنے بیٹے سے مل آؤں." انہوں نے پیار سے اسے ساتھ لگایا اور بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ لاجورد بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عدیل خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بات کا آغاز کیا۔ "لاج بیٹا،
شاید سنگین خان کی طرح آپ بھی ہمارے اس فیصلے سے ناخوش ہوں گی، مگر بیٹا دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے کسی ایک طرف سے تو پہل کرنی پڑتی ہے نا۔ دشمنی کا یہ سلسلہ دونوں خاندانوں کے بیچ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں اپنی آئندہ نسلوں کو محبت، امن کا اور دوستی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عدیل خان آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ لاجور چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ آپ کو وہاں کھلے دل سے قبول نہیں کیا جائے گا، قدم قدم پر آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر بیٹا اگر ہم اپنے عزم و حوصلے کو بلند رکھیں تو راستے کی ہر دیوار کو گرایا جا سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بیٹا؟ عدیل خان نے اس سے آخر میں تائید چاہی۔ جی بابا جانی، لاج نے دھیرے سے ان کی تائید کی۔ بس بیٹا میں یہی کہنے آیا تھا کہ آپ کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہو، آپ بہت صبر و ہمت سے ان کا مقابلہ کریں گی اور اپنے حسن سلوک سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کریں گی۔ عدیل خان نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ جی بابا جانی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ لاج نے ان کا مان نہیں توڑا۔ تھینک یو بیٹا، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ عدیل خان نے خوش ہو کر اسے دعائیں دیں۔ لاجور چپ رہی، اس کا دل تو خود وسوسوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ بابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مگر وہ تو آپس میں رشتہ داریاں جوڑنے لگ گئے ہیں۔ ملک جبار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں خاندانوں کو آگ کے دھانے پہ کھڑا کرتے۔ اوے پتر ذرا ٹھنڈا کر کے کھا، عدیل خان اپنی بیٹی کی شادی شہباز سے کر تو رہا ہے، مگر تو دیکھنا کہ اس کی بیٹی کا وہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ ان سب کے دلوں میں ابھی سے اس کے لیے نفرت ڈال آیا ہوں۔ سکھ چین کو تو اب بھی دونوں خاندان ترسیں گے۔ ملک بہادر کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شاطرانہ چمک۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ ملک جبار مکروہ ہنسی ہنسے۔ آہو پتر، معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا تو سمجھ رہا ہے۔ سنگین خان جوان خون ہے، بہن کی زندگی اجیرن ہوتے دیکھے گا تو خون جوش ضرور مارے گا، اور جوش میں ہی انسان خطرناک غلطیاں کرتا ہے۔ ملک بہادر نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ ملک جبار مسکرا دیے تھے۔ ملک شاہ نواز گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ وہ اندر بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے تو تینوں خواتین ہال کمرے میں بیٹھی تھیں اور تینوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ملک شاہ نواز نے ان تینوں کو مخاطب کیا تو تینوں ہی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہیں پتر، کہنے جوگا کچھ ہے ہی نہیں۔ بیبے نے ایک سرد آہ بھری۔ ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ لوگوں نے یوں ماتمی فضا پیدا کی ہوئی ہے؟ کچھ بھی ہو، یہ خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پہ یوں اداس ہونا مجھے پسند نہیں۔ ملک صاحب نے ان سب کے اس رویے پر ٹوک دیا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے ملک صاحب، اور آپ نے کون سا ہمارے دلوں کا خیال رکھا؟ فریدہ بیگم کلستے ہوئے بولی۔ آپ سب لوگ تو یوں ریاکٹ کر رہے ہیں گویا سارے قصور میرے ہوں، ان سب حالات و واقعات کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ ملک شاہ نواز غصے میں آ گئے۔ نہ پتر، ہم یہ نہیں کہتے، جو کچھ تو نے کیا اچھا کیا، مگر پتر ہم بھی کیا کریں، ابھی زخم تازہ ہے نا، جب زخم مندمل ہو جائیں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیبے نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ملک شاہ نواز حکم دیتے ہوئے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئی۔ بابا ہمارے احساسات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، مگر خود کو خوش ہونے پر ہم مجبور بھی تو نہیں کر سکتے نا۔ اریبہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ پتر، تو چپ رہ، اب اور کچھ مت کہہ ورنہ تیرے بابا کو غصہ آ جائے گا۔ بیبے نے اریبہ کو سمجھایا اور وہ منہ پھلاتی اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی اور بیگم شاہ نواز آہ بھر کے رہ گئی۔ بھلا کب سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی یوں کریں گی کہ دل میں خوشی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہ ہوگی۔ لاجود بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب یوں ہی کھلی پڑی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سنگین خان کو سر جھکائے اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ سنگین خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس آگے بیٹھ گیا۔ سنگین خان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، یقیناً وہ روتا رہا تھا۔ سنگین خان کچھ دیر چپ چاپ بیٹھا رہا اور پھر اچانک اپنے دونوں ہاتھ لاجوٹ کے سامنے جوڑ دیے۔ لاجوٹ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور لبوں سے لگا لیے۔ ایم سوری لاج، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مگر خدا گواہ ہے میں نے یہ سب نہیں کیا، مگر میں کیا کروں، سب ثبوت میرے خلاف جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہو۔ سنگین خان کی آواز میں دکھ بول رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ ایسا مت سوچیں، یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں اور تقدیر کے کھیل میں انسان ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جس کے اپنے کوئی ٹرکس نہیں ہوتے، وہ تو بس تقدیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ لاج نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سنگین خان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بے اختیار امٹ آنے والے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پایا۔ پلیز لالا، میں نے کہا نا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔
لاج نے اس کے آنسو اپنے پوروں میں سمیٹ لیے۔ وہ ایک اداس سی شام تھی جب لاجور دلہن بن کر ملک ولا چلی گئی، ایک ایسی دلہن جو انچاہی تھی، جس کے چونچلے کسی نے نہیں کیے، جس کا شاندار استقبال نہیں ہوا، جس کو ساس ننوں کی چاہت کے سائے تلے نہیں لایا گیا، جس پر سے صدقے خیرات نہیں وارے گئے، جس کی حسن کی نظر نہیں اتاری گئی، ایسی ہی دلہن تھی وہ۔ اس سرد قسم کے استقبال نے لاجورد کے وسوسوں بھرے دل کو مزید سہما دیا تھا۔ اسے آئندہ آنے والے حالات کی سنگینی کا احساس ابھی سے ہو رہا تھا۔ اسے لائے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی کسی نے اسے پانی تک کا نہ پوچھا تھا، کسی کو اس کے آرام کا خیال نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر وہ کہتی تو کس سے؟ بھلا کون تھا جو اس کے چاؤ اٹھانے کو پاس تھا؟ ایک ناپسندیدہ ہستی کا وجود اہمیت ہی کیا رکھتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے شاید وہ بے ہوش ہونے کو تھی کہ کسی مہمان خاتون کو اس پہ ترس آیا اور اس کی ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا جائے، اور اس کی ساس نے بھی مہمانوں کے خیال سے مزید کوئی بات کیے بنا اسے ملک شہباز کے کمرے میں بھجوا دیا۔ اس نے کمرے میں تنہا ہوتے ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مگر نگاہ افسردہ سی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، وہ بیڈ کے ایک طرف سمٹ کے بیٹھی تھی، اور پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ سوتے میں اچھل پڑی۔ جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ ملک شہباز کچھ دیر تمسخرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ لاجورد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آج کی رات کے حوالے سے تم نے یقیناً بہت سے سپنے سجائے ہوں گے۔ میرے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے، مگر تمہارے بھائی نے سب مٹی میں ملا دیے۔ اپنے عزیز جان چاچو کے قاتل کی بہن کو اپنی سیج پہ بٹھاؤں اور زندگی سے لطف کشید کروں، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں قطرہ قطرہ زہر اس کے سماعتوں میں انڈیلنے لگا۔ پہلے تمہارے بھائی نے میرے پیارے چاچو کا قتل کیا، اور ستم بلائے ستم تم نے آ کے میرے ارمانوں کا قتل کیا۔ قاتل تو تم دونوں ہی ہو، اور میری بے بسی دیکھو کہ نہ تمہارے بھائی کی گردن مروڑ سکا اور نہ آج تمہیں شوٹ کر سکتا ہوں۔ ملک شہباز کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور لاجورد کے پورے جسم کو بھسم کر رہی تھی۔ آج تمہاری سہاگ رات ہے، اور تم لڑکیاں آج کی رات کے حوالے سے بڑے رنگین سپنے بنتی ہو، اور رہنمائی کی آرزو بھی ہوتی ہے، اور میں بھی تمہیں رہنمائی کا تحفہ ضرور دوں گا۔ یقیناً آج تک تمہاری طرح کی رہنمائی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ ملک شہباز کا لہجہ زہر خون تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو۔ یہ تمہارا تحفہ ہے آج کی رات کا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر یہی الفاظ اور جذبات میرے دل سے نکلے ہیں۔ ان نفرت بھرے الفاظ نے لاجورد کو پتھر کر دیا۔ کیا اتنی شدید نفرت وہ سہ پائے گی؟ لاجورد کا دل نا امید ہونے لگا، مگر یکایک بابا کا پر امید چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، اور اس نے دل کو ڈھارس بندھائی کہ رات کتنی ہی سیاہ اور لمبی کیوں نہ ہو، اس کی سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اب برائے مہربانی اس بیڈ سے تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنا ہے، اسے بیڈ سے تقریباً دھکا دیتے ہوئے کہا، اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ آخر ایک کونے میں اسے جگہ مناسب لگی تو وہاں اپنے لیے جگہ بنائی اور تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ شہباز نے کپڑے چینج کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ کی طرف بڑھا اور لمبی تان کر سو گیا۔ لاجورد کی آنکھ صبح ہی صبح کھل گئی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور خاموشی سے اذان سننے لگی۔ جب اذانیں ختم ہوئیں تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر جائے نماز پہ بیٹھ کر ذکر کرتی رہی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بے آواز ہونٹوں سے دعا کرتی رہی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اٹھی اور بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور ملازم سے بیبے کے کمرے کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کے پاس رک کر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازے پر دستک دی، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آہٹ پر بیبے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح بخیر بیبے، اس نے جھکے سر کے ساتھ دھیرے سے سلام کیا۔ بیبے کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اے لڑکی، یہ تو منہ اٹھائے میرے کمرے میں یوں منہ اندھیرے کیوں چلی آئی ہو؟ اب پورا دن نحوست بھرا ہی گزرے گا۔ بیبے کے لہجے میں اس کے لیے بے انتہا نفرت تھی۔ لاجورد سر جھکا کر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، بیبے نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ لاجورد کے لیے وہاں کھڑے ہونے کا کوئی جواز باقی نہ رہا، وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شہباز نے ولیمے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، لہٰذا سب ہی معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔
ملک ہاؤس کی روایت تھی کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا سب مل کے کھاتے تھے، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ملک شاہ نواز وقت کے بہت پابند تھے۔ گھر کے سب افراد 7:30 بجے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں لازماً پہنچتے تھے۔ اس وقت بھی سب ہی برق رفتاری سے ڈائننگ ہال میں پہنچے اور اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ ملک شاہ نواز اور بے پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا۔ سب کے پہنچنے پر ملازم ناشتہ لے آیا۔ ملک شاہ نواز نے میز پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ لاجورد نہیں آئی؟ اس کی غیر موجودگی کو صرف انہوں نے محسوس کیا۔ سبھی چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لے گی، بیگم شاہ نواز نے ناگواری سے جواب دیا، مگر یہاں ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں کرے گی جبکہ اب وہ بھی اس گھر کی ایک فرد ہے؟ بس پتر، اب اور کچھ نہ کہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں تو اسے یہاں نہ ہی بلا، بے نے انتہا کے بیزار انداز میں کہا، اور ملک شاہ نواز چپ کر گئے۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ ناشتے کے بعد شہباز اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پر ایک طرف سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ محترمہ، آپ یہاں مہمان نہیں ہیں۔ آج سے کچن کی ساری ذمہ داری تم پہ ہوگی۔ آج سے سب کا ناشتہ اور کھانا تم خود بنایا کرو گی، اور ناشتے یا کھانے میں تاخیر یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ملک شہباز ایک لفظ چبا چبا کر بولے۔ لاجورد سر جھکائے سنتی رہی۔ سن لیا ہے یا یوں ہی سر پر سے گزر گیا ہے؟ شہباز کو اس گمسم لڑکی سے چڑ ہوئی۔ جی سن لیا ہے، وہ بری طرح بوکھلائی، اور یاد رکھو میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا۔ وہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ بیگم شاہ نواز لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اریبہ خان پاس بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، اور بے ہاتھ میں تسبیح پکڑے منہ ہی منہ میں ورد کر رہی تھی۔ لاجورد آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جواب دینے کی زحمت البتہ کسی نے نہیں کی۔ اماں جان، دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں؟ اس نے مؤدب ہو کے پوچھا۔ جب حیثیت ملازم کی دی گئی تھی تو بھرپور طریقے بھی ملازموں والے ہونے چاہیے تھے۔ تو پھر طور طریقے بھی ملازموں والے ہونے چاہیے تھے؟ کیا مطلب؟ بیگم شاہ نواز نے الجھن امیز انداز میں اسے گھورا۔ ابو جی، انہوں نے کہا تھا کہ آج سے کھانا میں بنایا کروں گی، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، بیبے کے لیے بغیر نمک مرچ کا پرہیزی کھانا تیار کرو، اور باقی سب کے لیے سبزی بنا لو اور ساتھ میں چکن بنا لو۔ بیگم شاہ نواز نے مینیو بتایا اور واپس مڑ گئیں۔ بیبے، اپنا شہباز پتر تو بڑا سیانا ہے۔ میں تو خوف زدہ تھی کہ لڑکی کا معصوم حسن اسے قابو میں نہ کر لے، مگر مان گئے آخر بیٹا کس کا ہے۔ بیگم شاہ نواز کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا۔ بیبے بھی شہباز کے اس اقدام سے بہت خوش تھی۔ بیگم شاہ نواز نے خانسامہ کو سودا سلف لانے کے کام پر لگا دیا، اور کچن مکمل طور پر لاجورد کے ذمہ آ گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بغیر تینوں وقت کا کھانا اکیلے بناتی۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہو، کیونکہ اس کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی یہاں کسی نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ صبح وہ 6 بجے سے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیتی، اور گھر کے سب افراد کی پسند کا ناشتہ بناتے بناتے 7 بج جاتے۔ پھر جب وہ ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی تو سب ہی ناشتے کے لیے آ جاتے۔ سب کے ناشتے سے فارغ ہونے تک وہ کچن کا بکھیرا سمیٹ لیتی، اور پھر تقریباً 8 بجے تک سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے، اور وہ ناشتے کے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کر دیتی اور پھر گندے برتنوں کے ڈھیر کو دھونا شروع کر دیتی۔ اس کے بعد کچن صاف کرتے کرتے 9 بج جاتے۔ 9 بجے وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی۔ شہباز آفس جاتے ہوئے پورے کمرے میں پھیلاوا کر کے جاتا۔ اسے سمیٹتے سمیٹتے 10 بج جاتے۔ 10 بجے سے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی، اور تقریباً 1 بجے تک دوپہر کا کھانا کھایا جاتا۔ رات کے کھانے میں چونکہ سب افراد خانہ موجود ہوتے تھے، اسی لیے رات کے کھانے کا مینیو کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز کھانا پسند کرتا۔ لاجورد اکیلی تمام ڈشز تیار کرتی۔ اب تو وہ اس روٹین لائف کی عادی ہو گئی تھی۔ لاجورد تمام کام نپٹا کر رات کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہباز نے پورا وارڈروب کمرے میں بکھیر دیا تھا، اور اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہ سب کپڑے آئرن کر کے ہینگ کر دو، اور اس میں سے میرا بلیک سوٹ نکال کر صبح کے لیے تیار کر دو۔ وہ اکھڑے لہجے میں آرڈر دیتا۔ بستر پر دراز ہو گیا، اور لاجورد کو محاورتاً نہیں حقیقتاً رونا آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر آئرن سٹینڈ کے پاس رکھے، اور پھر باری باری سب کو آئرن کر کے ہینگ کرنے لگی۔ شہباز بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ کم اور چینل سرچنگ زیادہ کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد لاجورد نے وارڈروب دوبارہ سیٹ کی، شہباز کا بلیک سوٹ آئرن کر کے آفس کے لیے تیار کیا، اور پھر آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ کی طرف آ گئی۔ ارادہ تھا کہ بس پڑھ کے سو جائے۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا کے لے آؤ۔
शहबाज नए हुक्म के लिए तैयार था। लाजूत को अपनी बेबसी पर ताव आ रहा था। वो खामोशी से जाकर किचन में चाय तैयार करके ले आई। चाय लाकर शहबाज को पकड़ाई और ख़ुद एक तरफ होकर इंतज़ार करने लगी कि कब वो चाय का कप खाली करे और वो उसे किचन में रख के सो जाए। शहबाज चाय यूं घूंट घूंट पी रहा था मानो आबे हयात हो। शायद उसकी बेबसी का लुत्फ़ ले रहा था। आखिर खुदा खुदा करके चाय ख़त्म हुई और उसने फुर्ती से उठकर चाय का कप पकड़ा और किचन में जाके धो के रख दिया। और वापस आकर उसने शहबाज की तरफ देखा, मुबादा फिर कोई काम हो, मगर अब की दफ़ा वो खुद भी आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रहा था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और लेट गई। बाबा, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वहाँ मलिक हाउस में सब सुकून से और खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर गए हैं। मलिक जब्बार ने मलिक बहादुर खान से मुखातिब होकर कहा, नहीं खैर, यूँ खामोश तो हरगिज़ नहीं रहूँगा। ताया जी, अरीबा खान का रिश्ता कहीं और तय कर दें और हम हाथ मलते रह जाएं। आप पहली फुर्सत में उनसे बात कर लें। मलिक जब्बार के लहजे में बेकरारी थी। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं कोई मुनासिब मौका देकर शाहनवाज भाई से बात करूँगा। मलिक बहादुर खान ने उसे तसल्ली दी। लेकिन बाबा, याद रखें कहीं आपका ये मुनासिब मौका आए बगैर चला जाए। मलिक जब्बार के अंदाज में बेनाम वसवसों की लहर थी। ठीक है पुत्र, मैं आज कल में बात कर लूँगा। मलिक बहादुर खान सगार के कश लेते हुए गहरी सोच में गुम हो गए और मलिक जब्बार मुतमईन होता बाहर निकल गया। मलिक शाहनवाज अदील खान से मिलने उनके घर आए थे। अदील खान को पता चला तो फ़ौरन इस्तकबाल को आए और आगे बढ़कर मलिक शाहनवाज को गले लगा लिया। आइए मलिक साहब, तशरीफ़ रखिए, आज तो मेरे गरीब खाने के नसीब जाग गए। अदील खान हकीकतन उनके आने से खुश हुए। अब यूँ शर्मिंदा तो ना करो अदील खान, मलिक शाहनवाज ने भी खुश दिली से कहा और दोनों हंस दिए। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। चाय पानी का दौर भी चला। बहुत देर बाद अदील खान कुछ हिचकिचाते हुए मलिक शाहनवाज से मुखातिब हुए। यार शाहनवाज, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं यार, जो कहना है खुल के कह दो, मैं भला बुरा क्यों मानूंगा? मलिक शाहनवाज हैरान हुए। यार, तू तो यकीन नहीं करता ना कि संगीन खान मलिक हैदर का कातिल है? शायद तुम यकीन ना करो, मगर मेरा दिल कहता है कि संगीन खान ऐसा नहीं कर सकता। अदील खान मुतज़ब्ज़िब थे। मैं जानता हूँ यार, तुम जो कहना चाहते हो खुल के कहो। शाहनवाज ने अदील खान की हिम्मत बंधाई। मैं चाहता हूँ शाहनवाज कि तुम संगीन खान को अपनी फर्जंदी में ले लो। अदील खान झिझक के कहते खामोश हो गए। मलिक शाहनवाज ये सुनकर कई सानिये तक कुछ बोल न सके। यार, अगर तेरा दिल नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। मलिक शाहनवाज की चुप ने अदील खान को मायूस कर दिया। नहीं यार, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं तो घर वालों के रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तो वो लाज बेटी को बहू की वो हैसियत नहीं दे सके जो उसका हक है और जिसके लिए मैं तुमसे वाक़ियतन शर्मिंदा हूँ। मलिक शाहनवाज ने अदील खान को अपने खदशात से आगाह किया। कोई बात नहीं यार, एक वक्त आएगा जब खुदा सारी हकीकतों को बेनकाब कर देगा, तब यह नाम नेहाद नफ़रत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अदील खान पुरअज़्म था। इंशाअल्लाह, खुदा करे ऐसा ही हो। आज से अरीबा खान तुम्हारी अमानत है, जब चाहे बारात लेके आ जाओ। मलिक शाहनवाज ने अचानक फैसलाकुन अंदाज में अदील खान को पुरमुसरत हैरत में मुब्तला कर दिया। इतनी जल्दी भी नहीं करो यार, तुम माँ जी और भाभी से मशवरा कर लो। अदील खान ने उसकी जल्दबाजी में कहा। छोड़ो यार, मलिक शाहनवाज ने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी दी हुई ज़बान से फिरा नहीं करता और यूँ भी मैं अपने मामलात में किसी से मशवरा नहीं लेता। उनका अंदाज अटल था। अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान। मलिक बहादुर खान ने झुककर बेबे को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बेबे ने उनके सर पे हाथ फेरते हुए हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बस चच्ची जान, दुनिया के बखेड़ों में उलझा हुआ हूँ, मलिक बहादुर खान ने कहा और बैठ गया। हाँ पुत्र, वाकई दुनिया के ये बखेड़े जान को आ जाते हैं, बंदा अपनों से मिलने को तरस जाता है। खैर छोड़ो, तू सुना, घर में सब खैर है? जब्बार और अरबाज पुत्र कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से सब खैरियत है। मलिक बहादुर खान ने सादतमंदी का मुजाहरा किया। भाई साहब नज़र नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं? बाहर डेरे तक गए हैं, आते ही होंगे, बेबे ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लाजूट ट्रे में चाय रख कर ले आई। उसने पास आकर धीरे से सलाम किया, जिसका जवाब देना गवारा नहीं किया गया। वो चाय दोनों को दे के चली गई। चच्ची जान, इस कुड़ी को देखकर तो हैदर की याद और भी आती होगी। मलिक बहादुर ने बेबे के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। हाँ पुत्र, वो तो एक वेले भी मेरी नज़रों से नहीं हटता। बेबे बेटे के जिक्र पर आबदीदा हो गई। इतने में मलिक शाहनवाज की जीप दाखिल हुई। जीप पोर्च में खड़ी करके वो जल्दी से नीचे उतरे और अंदर चले आए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मलिक बहादुर ने सलाम किया। मलिक शाहनवाज ने गर्मजोशी से जवाब दिया। कैसे हो बहादुर खान? मलिक शाहनवाज ने हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बिल्कुल ठीक भाई साहब,
آج میں ایک خاص مقصد سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے. ملک بہادر نے تمہید باندھی. بے اور ملک شاہ نواز نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، تاہم خاموش رہے. میں اریبہ خان کا ہاتھ اپنے بیٹے ملک جبار کے لیے مانگنے آیا ہوں. ملک بہادر نے گویا ان کے حواس پر بوم پھوڑا. ملک شاہ نواز چپ رہ گئے. بے چند لمحے حیران سی انہیں دیکھتی رہ گئیں، پھر خوشی سے بولی، کیوں نہیں پتر، جبار بھی اپنا بیٹا ہے، دیکھا والا ہے. کیوں شاہ نواز پتر، تو کیا کہتا ہے؟ سوری بے، اگر ملک بہادر پہلے بات کرتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر آج میں اریبہ خان کا رشتہ طے کر آیا ہوں. ملک شاہ نواز کے انکشاف نے ملک بہادر اور بے دونوں کو ششدر کر دیا. مگر کس سے؟ دونوں یک زبان بولے. عدیل خان کے بیٹے سنگین خان کے ساتھ. اب کے دھماکہ بہت شدید تھا. بے نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. تو نے میرے بیٹے کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑا ہے؟ شاہ نواز، تجھے کیا ہو گیا ہے پتر؟ تو عدیل خان کو انکار کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں بے، ملک شاہ نواز جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا. ملک بہادر حیران و پریشان تھے. بازی ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. تو جانتا ہے شہباز اور ارباز کو وہ کبھی نہیں مانیں گے. بے نے پوتوں کا ڈراوا دیا. ابھی ان کا باپ زندہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اگر کسی نے بھی اس فیصلے سے روگردانی کی کوشش کی تو وہ ملک شاہ نواز کی زندگی کا آخری دن ہوگا. میری موت کے بعد سب اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے. ملک شاہ نواز دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے اٹھ کے باہر چلے گئے. اریبہ خان جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، گفتگو کا آخری حصہ سن کر گویا پتھر ہو گئی تھی. ملک بہادر تن فن کرتے چلے گئے. بے الگ متفکر تھی. شام تک یہ خبر پورے گھر میں گردش کر چکی تھی اور سب ہی حیرت زدہ تھے. شہباز اور ارباز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سنگین خان کو شوٹ کر دیں. اریبہ خان کو چپ لگ گئی تھی. بیگم شاہ نواز الگ بوکھلائی ہوئی تھی. بے گم سم ہو کر رہ گئی تھی. لاجورد خود حیران و پریشان تھی. ان سارے حالات میں اگر کوئی ذات پرسکون تھی تو وہ ملک شاہ نواز کی تھی. کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرتا. شہباز اور ارباز نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، مگر جب ان کے سامنے گئے تھے چپ کر گئے. ملک شاہ نواز نے سب کو لیونگ روم میں بلایا اور سب کے جمع ہونے پر ٹہر کر کہنا شروع کیا، میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی کوئی انہونی کر دی ہے. جب عدیل خان کی بیٹی اس گھر کی بہو بن سکتی ہے تو پھر ملک شاہ نواز کی بیٹی عدیل خان کی بہو کیوں نہیں بن سکتی؟ سب لوگ کان کھول کے سن لیں، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. اور ہاں، میں ان فضول رسموں کا قائل نہیں. اتوار کے دن نکاح بھی ہوگا اور رخصتی بھی. جو کرنا ہے اسی دوران کر لینا. ملک شاہ نواز شاید ان سب کے اعصاب کو آزما رہے تھے جو جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہے تھے. تم میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اب باری سب سے پوچھا. سب خاموش رہے. اعتراض کرتے تو کون سا کسی نے عمل کرنا تھا. ان کے جانے کے بعد لیونگ روم میں ہلچل مچ گئی. شہباز تپائی کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلے گئے. ارباز بھی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلے. اب باری سب اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے. جی بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنگین خان نے حیرت سے پوچھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں نے ملک شاہ نواز سے بات کر لی ہے اور وہ رضامند ہیں. مگر بابا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کیا اریبہ خان مان جائے گی؟ شہباز اور ارباز کو اعتراض نہیں ہوگا؟ اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ میری صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. سنگین خان کی تشویش ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی. یہ سب جو تم کہہ رہے ہو درست ہے، مگر ابھی شاہ نواز کے بیٹے اتنے خودسر نہیں کہ باپ کے سامنے آواز بلند کر سکیں. جب شاہ نواز نے ہاں کہہ دی تو پھر اس کے فیصلے سے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا. عدیل خان ملک شاہ نواز کو اچھی طرح جانتے تھے. بس بیٹا، اب تم سے ایک ہی درخواست ہے کہ تم اریبہ خان کو بہت خوش رکھنا اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. تم لاجورد کے ساتھ ہونے والے سلوک کی سزا اریبہ خان کو بالکل نہیں دو گے. عدیل خان نے بیٹے سے تسلی چاہی. آپ بالکل بے فکر رہیے بابا، آپ کا بیٹا ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ وہ کمزور عورتوں سے بدلہ لے گا. سنگین خان نے انہیں اطمینان دلایا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. رشتے کے لیے ہاں کہہ کر شاہ نواز نے لاجورد کی زندگی مزید عذاب بنا دی. اب تو شہباز آتے جاتے اسے طنز کے تیروں سے چھلنی کرتے رہتے. باقی سب کا رویہ بھی خاص حوصلہ افزا نہ تھا. پہلے کون سا خیال کرتے تھے، مگر جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت باقی تھا اب وہ بھی نہیں رہی. ارباز اگرچہ لاجورد کے لیے کوئی نرم گوشہ دل میں نہ رکھتا تھا، مگر کبھی براہ راست ٹوکا بھی نہ تھا. مگر اس دن وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا. لاجورد ارباز کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. صفائی کرنے کے بعد اس نے ارباز کے کپڑے آئرن کر کے ہینگر میں لٹکائے اور وارڈروب کھول کر وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اچانک وارڈروب کے اوپری خانے سے ایک ڈائری پھسل کر نیچے جا گری اور ڈائری میں رکھی تصویریں باہر آ گئیں. اس نے جھک کر ڈائری اور تصویریں اٹھائیں. تصویروں میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی مختلف پوز بنائی مسکرا رہی تھی. اس نے تصویریں دیکھ کر دوبارہ ڈائری میں رکھیں اور ابھی وہ ان تمام چیزوں کو جگہ پہ رکھتی کہ اچانک ارباز کمرے میں داخل ہوا.
اپنے کمرے میں لاجورد کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈائری اور تصویریں دیکھ کر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور ڈائری اور تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ ارباز نے غصے کی شدت سے اس کا بازو پکڑ کر تقریباً جھٹکا دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میں یہاں کی صفائی کر رہی تھی، وہ ہکلائی۔ صفائی کر رہی تھی یا میری جاسوسی؟ ارباز کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ تقریباً دھاڑا اور لاجورد بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی۔ میں نے کہا تھا نا بابا، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھ لیں۔ ہم منہ دیکھتے رہے اور عدیل خان ایک بار پھر بازی اپنے نام کر گیا۔ ملک جبار پیچو تاپ کھا رہا تھا اور سخت مشتعل انداز میں کمرے کے بیچوں بیچ ٹہل رہا تھا۔ بس پتر، مجھے کیا پتہ تھا کہ شاہ نواز بھائی ایسا کوئی فیصلہ کرے گا۔ ملک بہادر خود بھی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بازی ایک بار پھر ان کے مخالفین لے گئے تھے۔ اب آپ بھی خاموش بیٹھے رہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اب کھل کر ان سے بات کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو وقت پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ملک جبار اتاولے ہو رہے تھے۔ میں بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہا ہوں، بس مناسب موقع کی تلاش میں ہوں۔ ملک بہادر پرسوچ انداز میں بولے۔ آپ بس سوچتے رہیں، اب جو کروں گا میں خود کروں گا، بس ذرا اپنے بزنس کو مکمل طور پر لندن میں اسٹیبلش کر لوں، پھر کھل کے سامنے آؤں گا۔ ملک جبار کا انداز فیصلہ کن تھا، اب کہ ملک بہادر خاموش رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اریبہ خان رخصت ہو کر سنگین خان کی حویلی آ گئی۔ اریبہ خان خوبصورت تھی، مگر دلہن بن کر جو روپ اس پہ آیا تھا وہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا کر رہا تھا۔ دوسری طرف کم سنگین خان بھی نہ لگ رہا تھا۔ شان تو آج اس کی بھی شہزادوں والی تھی، اگر دونوں کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تو بے جا نہ تھا۔ اریبہ خان کے دل میں دلہن والے کوئی ارمان نہ تھے۔ وہ سنگین خان کے سجے سجائے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر دل و دماغ ابھی تک یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے بمشکل خود پہ کنٹرول کیے رکھا، مگر جب وہ سنگین خان کے کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کا دل نفرت کی شدت سے دھڑک اٹھا۔ سجی سجائی سیج اسے دہکتی ہوئی آگ لگ رہی تھی، جس پہ بیٹھنے سے اس کا جسم جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے جسم پر موجود زیورات اتار کر پٹکنے شروع کیے، پھر اپنا عروسی جوڑا اتار کر سادہ سوٹ پہنا اور رگڑ کر سارا میک اپ صاف کر دیا، اور پھر اس پر بھی بس نہ چلا تو سیج پر موجود پھول پتیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ اس تخریبی کارروائی کو نہ جانے کتنی دیر جاری رکھتی کہ دفعتاً سنگین خان نے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حق تک رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی؟ حیرت کی شدت سے اس کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ میرا جواب ہے، اگر تم اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جگہ دے کے اندر آئے ہو تو اسے نکال باہر کرو۔ اریبہ خان مر تو سکتی ہے مگر تم سے کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتی۔ رشتہ جڑ گیا ہے، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ بابا جان نے دھمکی ہی ایسی دی تھی، مگر میں تم سے کوئی قلبی اور جسمانی تعلق بھی قائم کر لوں، اس بھول میں مت رہنا تم۔ وہ لفظ چبا چبا کے بول رہی تھی اور سنگین خان دکھ کی شدت کے باعث گنگ ہو کے رہ گیا۔ چند لمحوں بعد بولا بھی تو بس یہ، اریبہ خان، جسمانی تعلق قائم کرنا مرد کے لیے کبھی دشوار نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہو، مگر سنگین خان کو زبردستی تعلقات بنانے کی عادت نہیں۔ رشتہ جوڑنا تمہاری مجبوری تھی اور برقرار رکھنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میں یہ نام نہاد رشتہ ختم کر کے دونوں خاندانوں کے بیچ نفرت کو مزید جنم نہیں دینا چاہتا۔ لیکن یہ خان کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تم سے کوئی بھی تعلق تمہاری مرضی کے بغیر قائم نہیں کرے گا۔ میرے بابا نے زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے چاچو کی خون میں نہائی ہوئی لاش دکھائی دیتی ہے۔ ان در و دیوار سے مجھے چاچو کی موت کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ اریبہ خان کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہذیانی انداز میں بولی اور سنگین خان کرب سے ہونٹ کاٹ کے رہ گیا۔ میں تم لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ حیدر خان کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ میں آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ وقت میری بے گناہی ضرور ثابت کرے گا، پھر تم لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے، لیکن تب شاید سنگین خان تم لوگوں کو معاف نہ کر پائے۔ سنگین خان نے سرد انداز میں کہتے ہوئے بیڈ سے تکیا اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ لاجوٹ نے دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور سر اندر کر کے جھانکا۔ میں اندر آ جاؤں بابا جان؟ اس نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی۔ ارے آ جاؤ بیٹا، بھلا اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ شاہ نواز نے خوش ہو کے کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی بابا جان۔ لاجوٹ نے کپ ان کی ٹیبل پہ رکھا اور ریکس میں پڑی بکس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو بیٹا، جی خوش کر دیا۔ شاہ نواز نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بابا جان یہ ساری بکس آپ کی ہیں؟ لاجوٹ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے اسٹڈی کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور جہاں جاتا ہوں اپنے ساتھ بکس ضرور لاتا ہوں۔ میرے پاس ہر طرح کی بکس ہیں، شاعری کی، تاریخ، فلسفے، فکشن، سفر نامے، سب موضوعات پہ بکس ہیں۔
اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے شاہ نواز نے تفصیل بتائی۔ کیا میں کبھی کبھار کوئی بکس پڑھ سکتی ہوں؟ لاجورد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ارے کیوں نہیں بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرے بچوں میں سے تو کسی کو بھی کتابوں سے شگفت نہیں، بس کورس کی کتابیں پڑھنے کافی ہے۔ اب تم انہیں پڑھو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شاہ نواز بہت خوش ہوئے۔ تھینک یو بابا جان، آپ بہت اچھے ہیں۔ لاجورد بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ لاج بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تمہیں اس گھر میں تمہارا صحیح مقام نہیں دلا سکا۔ شاہ نواز شرمندہ انداز میں بولے۔ نہیں بابا جان، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میرے بابا کہتے ہیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور رات چاہے کتنی ہی کالی اور لمبی ہو، رات ہوتی ہے، آخر کو اس کی سحر ضرور نمودار ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس رات کی سحر ضرور ہوگی۔ لاجورد بڑے پرعزم لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ بیٹا، میری دعا ہے کہ یہ صبح امید بہت جلد طلوع ہو۔ شاہ نواز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا۔ لاجورد ان سے ایک اچھی کتاب لے کے چلی گئی۔ موسم کے تیور بہت خطرناک ہو رہے تھے۔ زوردار ہواؤں کے ساتھ بڑی زوردار بارش ہو رہی تھی۔ سبھی سرے شام گھر واپس آ گئے تھے۔ شہباز کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ لاجورد کھانا سرو کرنے کے بعد ان کے لیے چائے اور ٹیبلٹ لے کے آئی تھی۔ ان کو چائے دینے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل سے برتن وغیرہ سمیٹنے، برتن دھو کر خشک کر کے رکھے، کچن سمیٹا اور پھر عشاء کی نماز وہیں لاؤنج میں ادا کی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شہباز درد سے بے حال بیڈ پہ بار بار سر پٹک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ اگر تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہباز جو عام حالات میں اسے پاس کبھی آنے نہ دیتے، اس وقت درد کی شدت سے بے حال ہوتے سر ہلا کر اجازت دی۔ لاجورد سمٹ کر بیڈ پہ اس کے سرانے بیٹھی اور ہولے ہولے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی پیشانی بہت گرم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس شہباز کو بہت پرلطف محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ لاجورد دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت اس کا سر دباتے دباتے نیند میں چلی گئی۔ رات کے پچھلے پہر شہباز کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اس کے بیڈ پر اس کے سرہانے آڑی ترچھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی حسین لمبی زلفیں اس پر سایہ فگن تھیں۔ سوتے میں اس کا معصوم حسن توبہ شکن لگ رہا تھا۔ شہباز نے اس کے حسن سے آنکھیں چرانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر کب تک؟ حسن توبہ شکن، رشتہ شرعی اور قانونی، اور رات فسوں خیز۔ وہ اپنے فطری جذبوں پر قابو نہ رکھ پایا اور اسی لمحے لاجورد کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی پوزیشن دیکھ کر بری طرح سٹ پٹائی۔ اس نے فوراً اٹھنا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دو مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور پھر اس کی ہر مزاحمت بیکار ہوتی چلی گئی، اور پھر دونوں جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے، اور رات دھیرے دھیرے ان پر پیار کی بارش برساتی گزرتی چلی گئی۔ صبح لاجورد کی آنکھ وقت مقررہ پر کھلی، دیکھا تو وہ ابھی تک شہباز کی باہوں میں تھی اور وہ بے سود پڑا سو رہا تھا۔ اسے بے طرح شرم آئی، پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاور لینے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئی۔ رات کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ خود میں شہباز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ شہباز بھی بیٹھا تھا اور بہت چپ چاپ سا تھا۔ رات کی بے اختیاری نے اسے چپ لگا دی تھی۔ لاجورد نے جھکے سر کے ساتھ ناشتہ رکھا۔ شہباز خود بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر، بڑے چپ چپ ہو، طبیعت کیسی ہے اب؟ بیبے نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں بیبے، اب ویسے ہی سستی محسوس کر رہا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو چھٹی کر لو بیٹا۔ بیگم شاہ نواز کی مامتا بے قرار ہوئی۔ نہیں اماں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ ارے بیگم، میرا بیٹا ماشاءاللہ گبرو جوان ہے، ایسی چھوٹی موٹی بیماریوں میں تھوڑی بستر پکڑے گا۔ شاہ نواز نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ جی بابا جان بالکل، اب اتنا بھی نازک نہیں ہوں۔ وہ بھی ان کی شرارت پر مسکرا دیا۔ بیماری کو کبھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے لالا، اگر آپ بہتر فیل نہیں کر رہے تو چھٹی کر لیں، میں سب سنبھال لوں گا، ارباز نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں بابا، تم لوگ تو یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہباز نے ارباز کو مطمئن کیا اور سبھی مطمئن انداز میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنگین خان نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے چونک پڑا۔ عریبہ خان سرخ گلابوں کے کنج میں سرخ لباس پہنے خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کے حالے میں تھوڑی رکھے سوچوں میں ڈوبی ہوئی اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ سنگین خان کو اپنی نظر چرانے کے لیے خود سے باقاعدہ لڑنا پڑا۔ نظر ہٹنے سے صاف انگاری تھی، بمشکل نظریں اس پری پیکر سے ہٹائیں اور اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بابا جان سے سامنا ہوا تو جھٹ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چینج کر کے باہر لان میں آ جاؤ، چائے وہیں پئیں گے، عدیل خان نے کہا۔
10 منٹ بعد وہ باہر لان میں آیا تو بابا چاند اور اریبہ خان چیئرز پہ بیٹھے تھے۔ ملازم چائے ٹیبل پہ رکھ کر چلا گیا۔ اریبہ خان نے چائے بنا کر عدیل خان کو دی۔ تھینک یو بیٹا۔ عدیل خان نے کپ تھام لیا۔ اریبہ نے دوسرا کپ سنگین خان کی طرف کھسکایا۔ اس نے زیر لب مسکراہٹ سے کپ تھام لیا۔ عدیل خان اور سنگین خان بزنس میٹرز ڈسکس کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ان کی گفتگو سے وہ مکمل طور پر لاتعلق لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایکسکیوز کرتی اندر چلی گئی۔ سنگین کی نگاہوں نے دیر اس کا تعاقب کیا۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، ہمت کبھی نہیں ہارنا، جیت ہمیشہ سچے اور بہادر لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ عدیل خان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ جی بابا، میں ڈس ہارٹ نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے عدیل خان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور دونوں کھل کر مسکرا دیے۔ لاج کی طبیعت کچھ سست سی تھی، کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں اور بیبے سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ ابھی بھی وہ شہباز کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سہارا تلاش کرنا چاہا، مگر بے سود۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ شہباز فوراً لپک کر اس کی طرف آیا، دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ فوراً باہر کو لپکا اور کچھ ہی دیر میں بابا اور اماں اس کے کمرے میں تھے۔ اسے اٹھا کے بیڈ پہ لٹاؤ، شاہ نواز خان نے شہباز سے کہا اور اس نے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ شاہ نواز خان نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر یزدانی کو فون کیا اور 15 منٹ بعد وہ اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کچھ دیر تک اس کا چیک اپ کیا اور پھر کھڑے ہو کر شاہ نواز کے پریشان چہرے پہ نظر ڈالی۔ ٹیک اٹ ایزی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویکنس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ اپنی بہو کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ دادا بننے والے ہیں، ڈاکٹر یزدانی نے کہا۔ شاہ نواز بے طرح خوش ہوئے۔ بیگم شاہ نواز کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ خوش بھی تھی کہ دادی بن رہی تھی، مگر اس خوشی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ شہباز بھی بہت خوش تھا، باپ بننے کا احساس بہت انوکھا اور خوشکن تھا۔ ڈاکٹر یزدانی نے کچھ ٹونک لکھ دیے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لاجورد نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہ نواز اس پہ جھک گئے۔ لیٹی رہو بیٹا، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا جان، وہ بدقت مسکرائی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اب آرام کرو۔ وہ دونوں کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے اٹھی۔ شہباز صوفے پر بیٹھے تھے۔ ابھی وہ اٹھی تھی کہ سر دوبارہ چکرایا اور وہ فوراً بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو۔ شہباز اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو۔ شہباز کی بات نے اسے بیک وقت حیرت اور خوشی سے دوچار کر دیا۔ شہباز کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد نیند میں غافل ہو گیا۔ لاجورد کو ہماری خوشی کی نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھر بھر کو اگرچہ اس کا وجود ناگوار تھا، مگر اس کی کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے سب بے تاب ہو رہے تھے۔ وہ ان کے دشمن کی بیٹی صحیح، مگر بچہ تو ان کا اپنا خون تھا، اسی لیے سب بے قرار ہو رہے تھے۔ بیبے اور اماں تو ابھی سے بچے کے لیے چھوٹے موٹے کپڑے بنانے میں لگی ہوئی تھیں۔ ارباز نے کھلونوں کے ڈھیر جمع کر دیے تھے۔ شہباز خود بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اریبہ خان کو بھی جب پتہ چلا کہ وہ پھپھو بننے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ خوشی تو عدیل خان اور سنگین خان کو بھی تھی۔ ایسی حالت میں بھی لاجورد آرام نہیں کرتی تھی۔ باقی کاموں کے لیے تو ملازم تھے، مگر کھانا اب بھی وہی پکاتی تھی کیونکہ سب کو اسی کے ہاتھ کے کھانوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن باورچی نے کھانا بنایا اور کسی نے بھی صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے لاجورد خود کھانا بناتی تھی۔ اریبہ خان بیڈ پر لیٹی ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ سنگین خان وارڈروب کھولے اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہے تھے۔ وہ رات سے ہی اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتے تھے۔ اریبہ خان نے آج تک ان کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ بے نیازی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور سنگین خان اپنے کپڑے پریس کر رہے تھے۔ ملازم تو موجود تھے، مگر شادی کے بعد اپنے چھوٹے موٹے کام ملازم سے کروا کر وہ اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اریبہ کے ضمیر نے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ضمیر کی آواز کو ٹی وی کی آواز تیز کر کے دبانے کی کوشش کی اور خود کو مکمل طور پر لاتعلق کر لیا۔ سنگین خان نے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ پھر اس نے اریبہ خان کو مخاطب کر کے کہا، پلیز ایک کپ چائے بنا دے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ملازم اس وقت سو رہے ہیں، جگانا مناسب نہیں ہے۔ اریبہ نے اس فرمائش پر حیرت سے اسے دیکھا اور نہایت رخائی سے جواب دیا، سوری، میں خود کو آپ کے کاموں کے لیے پابند نہیں سمجھتی۔ اس کورے جواب پر سنگین خان کا جی چاہا اس حسین مگر پتھر دل لڑکی کو بری طرح جھنجھوڑ دے، مگر بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ ایم سوری، مجھے خیال نہیں رہا تھا، اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔
خیال رکھا کیجیے، مجھے اس طرح کی بے تکلفیاں پسند نہیں۔ بے رخی کی انتہا تھی۔ سنگین خان دیکھتا ہی رہ گیا، پھر خود ہی اٹھ کر چائے بنانے چلا گیا۔ اریبہ خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹی وی آف کر دیا اور کمبل تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ رات شاید اپنے رویے پر نادم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ لاجورد کے ساتھ گھر والوں کے رویے میں تھوڑی لچک آ گئی تھی، مگر وہ خوش فہم نہیں ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں بلکہ بچے کی وجہ سے ہے۔ یہ رویے اپنی امانت وصول ہونے کے بعد سرد ہو جائیں گے۔ شہباز کا رویہ بھی پہلے جیسا روڈ نہیں تھا، اگرچہ نرمی اور محبت نہیں تھی، مگر پہلے جیسی سختی بھی مفقود تھی۔ مگر یہ تبدیلی لاجورد کو اور زد و رنج کر رہی تھی۔ کیا اس بچے کی اہمیت ہے جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا، اور میں جو اتنی تکالیف اٹھا کر اسے اس دنیا میں لانے کا سبب بن رہی ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں؟ ان تکلیف دہ سوچوں نے اسے بہت ڈپریس کر رکھا تھا۔ ہیلو بیٹا، کیا ہو رہا ہے؟ عدیل خان نے اریبہ خان کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تو وہ بری طرح چونک گئی اور پلٹ کر عدیل خان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، میں ذرا ان پودوں کی کٹائی کر رہی تھی، کافی رف ہو رہے ہیں۔ اریبہ مسکرائی۔ ایک بات کہوں بیٹا؟ عدیل خان نے اجازت چاہی۔ اریبہ خان نے ان کی طرف دیکھا۔ جی انکل، ضرور کہیے۔ بیٹا، اگر آپ مجھے انکل کی بجائے بابا جان کہیں گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، عدیل خان نے شفقت سے کہتے ہوئے اسے شرمندہ کر دیا۔ سوری انکل، اوہ سوری اگین بابا جان، اس نے جلدی سے کہا تو عدیل خان ہنس پڑے اور پھر دونوں لون چیئرز پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، اگر ایک بیٹی چلی گئی تو دوسری بیٹی آ گئی ہے، عدیل خان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریبہ مسکرا دی۔ ویسے بھی سنگین خان کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی تھا، مگر عدیل خان کا وہ بہت لحاظ کرتی تھی اور ان کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ لاجورد عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کو ہلکا ہلکا پین ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درد بڑھنے لگا۔ اس نے شہباز کی طرف دیکھا، اسی وقت شہباز بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کی خطرناک حد تک زرد رنگت دیکھ کے گھبرا گیا اور فوراً اس کی طرف آیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اوکے، میں اماں کو بلاتا ہوں تاکہ تمہیں ہاسپٹل لے جائیں، شہباز نے کہا اور جانے لگا کہ لاجورد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ شہباز صاحب، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ایک بار میری قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور آئیے گا پلیز۔ اس کے حسرت بھرے لہجے نے شہباز کو اندر تک لرزا دیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ اس کی اس ایک بات نے شہباز خان کے اندر تک دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اماں کو بتا کر باہر گاڑی نکالنے بھاگا۔ اماں بابا جان بھی بھاگتے ہوئے آئے، اس کی حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ شہباز نے اندر آ کے اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا۔ اماں بیبے کو بتا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھی۔ شہباز تیز رفتاری سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ لاجورد تکلیف کی شدت سے سر پٹک رہی تھی اور پھر اس کا سر ڈھلک کر اماں کے کندھے پہ آ گرا، اور اس وقت اماں کا دل اتنا گداز ہو رہا تھا کہ ساری نفرت بلائے طاق رکھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگی۔ لاج کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا۔ شاہنواز خان نے عدیل خان کو بھی مطلع کر دیا اور وہ بھی اریبہ خان اور سنگین خان کے ہمراہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مصروف ہو چکے تھے اور باہر ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عدیل خان پلر کے ساتھ ٹیک لگائے زرد چہرہ لیے کھڑا تھا۔ سنگین خان نے انہیں کندھوں سے تھام کر بینچ پہ بٹھایا۔ اریبہ خان بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے تسلی دینے لگی۔ شاہنواز بے قراری سے ٹہل رہے تھے اور اماں چپ بیٹھی تھی، انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ کر پشیمان کر رہی تھی۔ ان کا دل اللہ سے دعا گو تھا لاجورد کی صحت کے لیے۔ وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت وہ انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا، اس کے کانوں میں لاجورد کے آخری الفاظ باز گشت بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید بے قرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا۔ باقی سب کے دل لرزے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے، مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔
ڈاکٹر انہیں تسلی دیتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کے چلی گئی، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کر اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی، جب اس نے سنگ دلی سے لاجود سے کہا تھا کہ تم چاہے اپنا خیال رکھو یا نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجورد نے اس کے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی تھی، مگر پھر بھی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ اگر آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا، سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے جسے آج تک درخور اعتنا نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لاجورد اس کی اکلوتی بہن اسے بہت عزیز تھی، وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آج وہ اس شخص کے سینے میں منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان نے اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پہ بٹھا دیا، اور پھر جب ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لبکا، مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کا ہوش آ گیا ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سبھی کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجورد کو روم میں شفٹ کیا گیا، سبھی فردن فردن اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجورد کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم مندمل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے اریبہ سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے، وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، سخت بے چینی کا شکار ہو رہی تھیں۔ اتنے میں شاہ نواز اندر داخل ہوئے اور بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ 2 حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنے ناکردہ گناہوں کی بہت سزا جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں لائی، اب بھی جان پہ کھیل کر اس نے یہ 2 ننھے منھے معصوم فرشتے جنم دیے ہیں، تحفے میں دیے ہیں۔ شاہ نواز کی آواز پر آ گئی۔ بیبے نے بچوں کو گود میں لے کر بے قراری سے چوما، ان کا دل لاجورد کے لیے بھی صاف ہو چکا تھا، اب وہ اس سے ملنے کو بے قرار تھیں۔ دوسری طرف ملک بہادر اور ان کے بیٹے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ دیکھ لیں بابا، آپ کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، عدیل خان کی بیٹی وہاں کبھی بہو کا درجہ نہیں پا سکے گی، مگر وہ تو وہاں اور بھی مضبوط ہو گئی ہے، وہ ایک نہیں اکٹھے 2 وارث پیدا کر کے اپنے پاؤں مضبوط کر چکی ہے، اور ہم یہاں صرف اپنے دلوں کو جھوٹی تسلیوں سے بہلا رہے ہیں۔ ملک جبار کے لہجے میں زخمی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ہاں پتر، ساری بازی ان کے نام ہو گئی، ملک بہادر شکستہ لہجے میں بولے، مگر اب اس بازی کو میں اپنی جیت میں تبدیل کر دوں گا، اتنی آسانی سے میں ان لوگوں کو خوشیاں منانے نہیں دوں گا۔ ملک جبار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی درندگی اور صفا کی تھی۔ کیا مطلب پتر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ملک بہادر نے پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کم از کم آپ کی طرح صرف الفاظ سے نہیں بہلاؤں گا۔ ملک جبار تیزی سے باہر کو لپکے۔ ملک وہاب نے بھی اس کی تقلید کی اور ملک بہادر ناسمجھی کی کیفیت میں کھڑے رہ گئے۔ بیبے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آئیں، ڈرائیور نے گاڑی نکالی، اریبہ خان نے دونوں بچوں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ ملک شاہ نواز تیزی سے باہر پورچ تک آئے اور قبل اس کے کہ یہ قافلہ خوشیوں سے سرشار گاڑی تک پہنچتا، ملک جبار اور ملک وہاب کی گاڑی آندھی طوفان کی طرح کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار چونکہ ان کے جانے کے لیے گیٹ کھول چکا تھا، اسی لیے بھی وہ سیدھے اندر داخل ہوئے تھے۔ خطرناک انداز میں گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور زوردار آواز سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ ملک شاہ نواز اور بیبے نے اس بدتمیزی پر حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جبار؟ ملک شاہ نواز غصے میں آ گئے۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی ہم نے بدتمیزی کی ہی کہاں ہے تایا حضور؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا کہ تم لوگ کس انداز میں بات کر رہے ہو کیا گیا ہے تم دونوں کو؟ بیبے پریشان ہوئی۔ ہاں بہت تڑپایا ہے تم لوگوں نے ہمیں، ہر موقع پر آپ لوگ ہم سے برتر رہے، ہر جگہ ہر موقع پر تایا کو اولویت ملتی رہی اور ہم پس منظر میں رہے، ہم چپ رہے، پھر رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی ہمیں مکمل نظر انداز کیا۔
शहबाज का रिश्ता عدیل خان کی بیٹی سے کر دیا، حالانکہ میری بہن سعدیہ اس کے جوڑ کی تھی، اور پھر اریبہ خان پر زیادہ حق میرا بنتا تھا، اور آپ لوگوں نے اسے سنگین خان سے بیاہ دیا۔ کہاں کہاں ہماری حق تلفی ہوئی، مگر ہم خاموش رہے، اب اور نہیں رہیں گے۔ ملک شاہ نواز بڑی دیر سے ملک جبار کا گستاخانہ لہجہ برداشت کر رہے تھے۔ تم لوگوں کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ چلو خیر مٹی پاؤ اس قصے پر، کیونکہ آج کے بعد کوئی فضیحتہ کھڑا نہیں ہوگا، آج یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ملک جبار کے لہجے میں بے رحمانہ سنگ دلی تھی۔ ملک شاہ نواز چونک اٹھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ان سب باتوں سے؟ مطلب یہ ہے پیارے تایا حضور کہ آج میں ہر قصہ اپنے وجود سمیت ختم کرنے آیا ہوں، آج آپ کے پورے خاندان کو ختم کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے ریوالور نکالا۔ ملک وہاب بھی اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے ایک اور الجھن بھی سلجھا دوں، سنگین خان سچ کہتا تھا کہ وہ حیدر خان کا قاتل نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ایک چڑیا کا قتل نہیں کر سکتا، کہاں ایک انسان کو قتل کرتا۔ تو پھر حیدر خان کا قاتل کون ہے؟ ملک شاہ نواز کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ جی داری کا کام ملک جبار کے سوا کون کر سکتا ہے بھلا؟ ملک جبار نے مکرو کہا لگاتے ہوئے کہا۔ بے بے اور اریبہ کو تو سکتہ ہو گیا تھا، اور ملک شاہ نواز حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئے۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ملک شاہ نواز شوق سے نکلے تو ہکلا کے بولے، ظاہری سی بات ہے، آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کی اور عدیل خان کی دشمنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر برا ہوا۔ آپ دونوں کی بزدلانہ فطرت کا بجائے اس کے قتل کا بدلہ لیتے الٹا رشتہ داریاں جوڑ بیٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، بزدلانہ لوگ بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ملک جبار نے ایک فلک شگاف کہا لگایا اور یک لخت ریوالور ان پہ تان لیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم تینوں ان بچوں سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اریبہ نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور بچوں کو خود سے بھینچ لیا۔ بے بے اللہ کو یاد کرنے لگی، اور ملک شاہ نواز اس وقت خود کو سخت بے بس محسوس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان پر فائر کرتا، سنگین خان نے نہایت خاموشی سے اس کی گردن پر پیچھے سے آ کر پستول رکھ دی۔ خبردار، معمولی سی بھی حرکت کی تو جان سے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ ملک جبار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ملک وہاب کو ارباز نے کور کر لیا تھا۔ سچویشن نہایت فلمی انداز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اریبہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں، اتنے میں ایس پی طاہر علی کے ساتھ چند سپاہی آئے اور دونوں کو ہتکڑی ڈال کے لے گئے۔ ملک شاہ نواز کے قدم بری طرح ڈگمگائے۔ سنگین خان نے فوراً لپک کر انہیں تھاما اور سب اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ابھی ان کے اعصاب بحال نہیں ہوئے تھے۔ یہ تم دونوں کو کس طرح خبر ہو گئی اور پولیس کس طرح پہنچی؟ ملک شاہ نواز ذرا سنبھلے تو حیرت سے ان سے استفسار کیا۔ ارباز اور سنگین خان مسکرا دیے۔ یہ سب کمال ہماری اریبہ کا ہے۔ کیا مطلب اریبہ نے تم لوگوں کو کیسے بتایا؟ اریبہ نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے میرے موبائل پہ کال کی، اور جب میں نے کال ریسیو کی اریبہ آگے سے بول نہیں رہی تھی، مگر پھر چند آوازیں نمایاں ہونے لگیں، اور جب میں نے غور کیا تو صورتحال واضح ہوئی اور ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں کی طرف دوڑ لگائی۔ راستے میں سنگین خان نے اپنے دوست ایس پی طاہر کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ میں نے موبائل آف نہیں کیا تھا، اسی لیے ملک جبار کی ساری بکواس ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے گاڑیاں گھر سے کچھ فاصلے پر روک دیں تاکہ اسے شک نہ ہو جائے اور وہ آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں ہم لوگ بر وقت پہنچ گئے اور باقی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ارباز نے بڑی ڈرامائی انداز میں پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی اور ملک شاہ نواز ان تینوں کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ میں حیدر خان کا قاتل نہیں ہوں؟ سنگین خان نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اریبہ خان تو اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں پتر، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ بے بے نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو سنگین خان نے تڑپ کر ان کے بندے ہاتھ کھول کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ آپ مجھے گناہ گار مت کریں بے بے، اس میں قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ حالات جس رخ پر تھے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے جذبات ایسے ہی ہوتے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ سنگین خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ارباز خان نے بھی آگے بڑھ کر سنگین خان سے معافی مانگی تو سنگین خان نے اسے گلے لگا لیا۔ ابھی یہ جذباتی سین نہ جانے کب تک جاری رہتے کہ بچوں نے بے چین ہو کر رونا شروع کر دیا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس مارا ماری میں ان معصوموں کو تو ہم بھول ہی گئے، بیچارے بھوک سے رونے لگے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ سب ہی عجلت میں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔
اسپتال میں ارباز نے شہباز اور اماں کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں بھی سن کے حیران رہ گئے۔ عدیل خان نے بے اختیار سنگین خان کو گلے لگایا۔ لاجورد کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھیں۔ آج وہ سب ملک فیملی کے آگے سرخرو ہوئے تھے۔ بیبے نے آگے بڑھ کر لاجورد سے معافی مانگی۔ میں تو شاید تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں، مگر بیبے نے کہا تو لاجورد نے تڑپ کے ان کی بات کاٹی۔ پلیز بیبے، مجھے گناہ گار مت کریں، قصور آپ کا نہیں تھا، شاید ہماری تقدیر میں یہ سب لکھا تھا۔ شکر ہے کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ماحول ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ دونوں بچے امن کے پیمبر بن کر آئے تھے۔ ارباز بہت چپ سا تھا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ چپکے سے کھسک کر لاجورد کے قریب آیا۔ بھابھی، میں آپ کے ساتھ بہت روڈ ہوا ہوں، پلیز معاف کر دیجیے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لاجورد نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ کیسی شرط؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ اس تصویر والی کا پورا بایو ڈیٹا بتا دو تو، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اوہ، آپ اب تک اس تصویر کو بھولی نہیں ہیں؟ وہ مسکرایا۔ ٹالو نہیں، وعدہ کرو سب بتاؤ گے۔ لاجورد نے اصرار کیا۔ وعدہ، بلکہ پکا وعدہ۔ آخر کو تصویر والی کو گھر بھی لانا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت تو پڑے گی ہی۔ پہلے میں مل تو لوں کہ آیا وہ ماں بدولت کی دیورانی بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں، لاجورد نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارباز آنکھیں نکال کے رہ گیا۔ لاجورد ہنس دی۔ دونوں بچے ایک سے دوسری گود میں منتقل ہوتے رہے۔ سب شام کو رخصت ہوئے۔ اماں اور شہباز لاجورد کے پاس رہ گئے۔ شہباز کو ابھی تک اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگلے روز لاجورد کو گھر لایا گیا۔ شہباز موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ لاجورد سے معافی مانگے، مگر اب لاجورد اکڑ دکھا رہی تھی۔ اسے ایسا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تو سوتی بن جاتی۔ اس نے لاکھ جتن کیے مگر دوسری طرف سے بھرپور لاتعلقی دکھائی جا رہی تھی۔ شہباز کو واقعتاً دانتوں پسینے آ گئے تھے۔ اب لاجورد کی باری تھی اور وہ بھی جی بھر کر بدلے لے رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اب وہ اس سے بدلے لے رہی تھی۔ شہباز جب بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا وہ خود کو بچوں میں مصروف کر لیتی اور اس کی بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ اریبہ خان تب سے اب تک شرمندگی کے حصار میں تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ سنگین خان سے معافی کیسے اور کیوں کر مانگے، اور کیا وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ شاید نہیں۔ سنگین خان نے تو اس روز کے بعد سے چپ سادھ لی تھی۔ صبح کا گیا رات کو گھر میں داخل ہوتا اور کسی سے بات کیے بنا بیڈ روم کا رخ کرتا، اور جب اریبہ خان کمرے میں داخل ہوتی تو وہ گہری نیند میں ہوتا۔ ہمت تو اس کی ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی اور اب سنگین خان کے ایسے رویے سے وہ بالکل ہی ہمت ہار گئی۔ الفاظ ترتیب دیتی کہ اسے یہ کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، مگر جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوتا اس کے چہرے کے سرد اور لاتعلق تاثرات کو دیکھ کر سب الفاظ بھگ سے اس کے دماغ سے نکل جاتے۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ عدیل خان بھی حج پر جا چکے تھے ورنہ شاید انہی سے مدد لے لیتی، خود تو اس میں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ بیبے نے اعلان کیا تھا کہ لاجورد کا غسل صحت اور بچوں کا عقیقہ عید کے روز ہوگا تاکہ سارے فیملی ممبرز اور خاندان کے لوگ خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر میں عید کے ساتھ ساتھ اس دعوت خاص کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیبے نے لاجورد اور اریبہ کے لیے ایک جیسے فیروزی کام والے بھاری لہنگے بنوائے تھے جن پر چاندی کے تاروں اور موتیوں سے نفیس کام بنا ہوا تھا۔ لاجورد تو اس لباس کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں بھاری لگ رہا تھا۔ پہن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا، مگر بیبے کی خوشی کے خیال سے چپ کر گئی۔ آج چاند رات تھی۔ چونکہ ذی الحج کا چاند 10 دن پہلے سے طلوع ہو جاتا ہے، اسی لیے ماہ شوال جیسا ذوق و شوق تو نہ تھا، مگر پھر بھی چاند رات تو تھی نا، اور لاجورد کے لیے تو پہلی چاند رات تھی۔ پہلی عید تو بس ایسے ہی گزر گئی تھی۔ صحیح معنوں میں تو عید اب آئی تھی۔ بیبے نے شہباز اور سنگین خان کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو فوراً بازار لے جائیں۔ دونوں کو چوڑیاں اور چند چھوٹی موٹی چیزیں دلائی جائیں۔ دونوں ہی خوشی خوشی تیار ہو گئیں۔ یہ اور بات لاجورد نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ چاروں ہی رات کو نکل پڑے۔ ارباز نے لاجورد کو آنکھ ماری اور ان سے پہلے نکل گیا۔ لاجورد مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا وہ کہاں جا رہا ہے، مگر باقی سب پر ظاہر نہیں کیا۔ بازاروں میں بے پناہ رش تھا۔ لڑکیاں چوک در چوک چوڑیوں کے سٹالز پہ کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگیں۔ شہباز کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لاجورد کے لیے خود چوڑیاں پسند کرے، مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز تھی۔ دوسری طرف اریبہ خان کا دل بھی بجھا بجھا تھا۔ سنگین خان کے لاتعلقی اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شہباز سخت بور ہو رہا تھا۔ یار، یہ ہماری ہی بیویاں ہیں نا؟ شہباز نے سخت برہم انداز میں سنگین خان سے پوچھا، جو دلچسپی سے رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنگین خان قہقہا لگا کے ہنس پڑا۔
کیوں یار تم تو بڑے غصے میں ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم یہاں کھڑے بالکل جگد لگ رہے ہیں اور وہاں ہماری بیگمات کو چوڑیوں والے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، مگر مجال ہے۔ سنگین خان اس کی برہمی کا لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا کر کے دونوں فارغ ہوئیں اور یوں رات 12 بجے کے قریب وہ چاروں گھر پہنچے۔ عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر عیدگاہ چلے گئے۔ لاجورد نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں آیا کے حوالے کر کے خود بھی تیار ہونے چل دی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے بیبے کے پاس گئی۔ عید مبارک بیبے، اس نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا اور پھر چند نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ لاجورد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر اس نے اماں کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار کیا۔ اتنے میں مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کے آ گئے۔ لاجورد نے آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اسے عیدی بھی دی۔ بابا، عیدی تو لوگ عید الفطر پہ دیتے ہیں، یہ تو بقرہ عید ہے، ارباز نے شرارت سے کہا۔ میری بیٹی کی عید تو صحیح معنوں میں اب ہوئی ہے اور پھر بیٹیوں کو تو ہر عید پر عیدی ملنی چاہیے، کیوں بیٹا؟ بابا جان نے ارباز کو شرارت سے دیکھتے ہوئے لاجورد سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل بابا جان، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لاجورد ان کی شرارت سمجھ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بیٹے فالتو ہوتے ہیں؟ ارباز تڑپ گیا۔ چلو باتیں نہ بناؤ، میری عیدی نکالو۔ لاجورد نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شہباز کو دیکھا مگر اس نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا۔ وہ اس کھلی غداری پر کھول کے رہ گیا۔ پھر بہت تنگ کرنے کے بعد ارباز نے اسے عیدی دی۔ شہباز نے اتنے شوخ روپ میں اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ لاجورد نے شہباز کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیرے سے عید مبارک کہا اور کچن میں چلی آئی۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور عورتیں کچن میں مصروف ہو گئیں۔ سنگین خان عید کی نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا اریبہ خان کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری اتنی بھرپور تھی کہ سنگین خان کو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ عید مبارک، اریبہ نے دھیمے سے کہا۔ خیر مبارک، سنگین خان نے سرد مہری سے کہا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اریبہ خان بجھ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں، قربانی کی نگرانی کے لیے، تم چاہو تو انگل کی طرف چلی جاؤ، میں شام میں فنکشن اٹینڈ کرنے آ جاؤں گا۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے چلا گیا اور اریبہ خان حد تک کھڑی رہ گئی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ساری تیاری کو آگ لگا دے، پھر اس نے سوچا کہ اگر انہیں پرواہ نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا اور پرس اور چادر لے کے آ گئی۔ گھر پہنچی تو سب سے پہلے لاجورد سے سامنا ہوا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ پھر وہ اماں اور بیبے سے عید ملنے چلی گئی۔ ارباز، شہباز اور سنگین خان نے مل کر لان کو برقی کموں سے سجا دیا تھا۔ مصنوعی روشنیوں سے پورا لان نور بنا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی۔ لاجورد اور اریبہ خان تیار ہو کے آئیں تو ہر نگاہ توصیفی انداز میں ان کی سمت اٹھ گئی۔ جج تو شہباز اور سنگین خان بھی رہے تھے۔ دونوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بلیک چادر کندھے پہ ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، دونوں ہی بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ لاجورد کے بیٹوں سعد اور طلحہ کو آیا نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ اور اریبہ خان پریاں بنی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھیں۔ خوشیوں بھری یہ رات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف گامزن تھی۔ آخرکار یہ خوبصورت تقریب اس خوبصورت رات کی تمام تر خوبصورتیوں کو سمیٹے اپنے اختتام کو پہنچی۔ شاندار طعام کے بعد مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ رات 11 بجے تک سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ اب لان میں گھر کے افراد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ 11:30 بجے کے قریب سنگین خان نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ ارے بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، بیبے نے پیار بھرا اصرار کیا۔ سب نے ہی تائید کی۔ ضرور رکتا بیبے، مگر بابا جان کی عدم موجودگی میں گھر پر میرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اریبہ چادر لے کے آؤ۔ بیبے نے ساتھ ہی اریبہ خان کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، اریبہ اٹھتے ہوئے بولی۔ پلیز آپ گھر جا کر چینج کر لیجیے گا، دیر ہو رہی ہے۔ سنگین خان کے انداز میں عجلت تھی۔ اریبہ خان سر ہلاتی اندر سے پرس اور چادر لے کے آ گئی اور سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سنگین خان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھائی اور گھر کی راہ پہ ڈال دی۔ دونوں بچوں کو آیا نے سلا دیا تھا۔ دونوں ہی فیڈر پیتے تھے، اسی لیے بھی لاجورد کو زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شہباز کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جائے، مگر جو ہی وہ کمرے میں آئی شہباز کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گئی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ شہباز اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی راہ میں آ گیا۔ پلیز لاج، آج نہیں، آج تم یوں کنی کترا کر نہیں گزرو گی، آج تم میری بات ضرور سنو گی۔ بہت دن تم نے گریز کی راہ اختیار کی، مگر آج نہیں، پلیز، شہباز نے اس کی راہ روکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی، وہ بے رخی سے کہتے ہوئے آگے بڑھی، مگر شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ لامحالہ اسے رکنا پڑا۔ لاج، میں جانتا ہوں کہ میں بہت روٹ رہا ہوں تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی ہیں میں نے تمہارے ساتھ، تمہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا آیا ہوں، مگر لاج، اس وقت میری سوچ، میرا ذہن سب اس حادثے کے باعث مفلوج ہو چکے تھے۔ میری اپنی کوئی سوچ رہی نہ تھی، میرا ذہن کچھ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح کر کے تکلیف اگر تمہیں دی ہے تو اذیت خود بھی سہتا رہا ہوں۔ آنسو تمہاری آنکھوں سے ٹپکے ہیں تو اشک میرے دل پر گرتے رہے ہیں، رت جگہ تمہاری آنکھوں نے کاٹے ہیں تو سویا میں بھی نہیں، تکلیف تمہیں ہوتی تو تڑپا میں بھی ہوں۔ شہباز سانس لینے کو رکا۔ لاج خاموشی سے سنتی رہی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ آج چونکہ ساری حقیقتوں پر سے پردہ اٹھ گیا ہے تو میں تم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ نہیں لاج، جب تم ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھیں اور ڈاکٹرز تمہاری زندگی سے نا امید ہو چکے تھے، تب میں نے جانا کہ شہباز کی زندگی تو لاج ہے۔ لاج اس کی زندگی سے نکل گئی تو شہباز کے پاس کیا رہ جائے گا؟ شاید سانس لینے کا جواز بھی نہیں۔ زندہ درگور ہو جاتا ملک شہباز۔ اور پھر میں نے اپنے رب سے رو رو کر، گڑ گڑا کر تمہاری زندگی کی بھیک مانگی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے میری پہلی محبت لوٹا دی، جسے میں نے اپنی نادانی کے ہاتھوں کھونے چلا تھا۔ شہباز نے کہا تو اس کی آخری بات نے لاجورد کو بری طرح چونکا دیا، اور وہ ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ ہاں لاج، محبت تو میں تم سے اس وقت سے کرتا ہوں جب مجھے محبت کے مفہوم بھی صحیح طرح سے معلوم نہیں تھے۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ تم اس وقت شاید اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میری سائیکل نے تمہیں ٹکر مار دی تھی، اور تم اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو سموئے غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ لمحہ پوری جزیات سمیت میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ اس کے بعد میں روزانہ اسی ٹائم پر اسی جگہ چھپ کر تمہارا انتظار کرتا تھا، اور بہت خاموشی سے تمہاری ایک جھلک دیکھ کر چل دیتا تھا۔ میری یہ خاموش محبت بہت عرصے تک میرے دل تک محدود رہی، اور پھر میں پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، مگر تم سے محبت کا جنون روز روشن کی طرح موجود تھا۔ لاجورد دم بخود یہ سب سن رہی تھی۔ ہمارے خاندانوں کے بیچ دشمنی کا مجھے علم تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس دشمنی میں اب دم خم نہیں رہا، اور پھر مجھے یقین تھا کہ بابا میری بات ضرور مانیں گے، مگر تقدیر ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم خود بخود مجھ تک آ گئی، مگر تب میرا ذہن بہت پراگندہ ہو چکا تھا۔ اب باقی کی ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے، اب چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو مجھ سے منہ موڑ لو۔ شہباز نے ساری بات ختم کر کے گہرا سانس لیا، اور آہستگی سے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ لاجورد چپ چاپ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی چپ شہباز کے دل کو دھڑکا رہی تھی، اس کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ کافی دیر کمرے کی فضا میں خاموشی طاری رہی، اور جب شہباز اس کی طرف سے کسی قسم کی پیش رفت سے مایوس ہو چکا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس دن اس اتفاقی حادثے نے اگر آپ کے دل کی دنیا میں تبدیلی لائی تھی تو اس کے اثر سے محفوظ میں بھی نہ رہ پائی تھی۔ آپ کی چمکتی حیران آنکھوں نے میرے دل پر بھی نقب لگائی تھی۔ پہروں میں آپ کو سوچتی رہی تھی، آپ کو کھو دینے کا تصور سہانے روح لگتا، اور آپ کو پانا ایک خواب۔ پھر جب حادثاتی طور پر آپ کا ساتھ ملا تو میں خود اپنی قسمت پر نازاں تھی، خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی، مگر جب یہاں آ کر آپ کی نفرت ملی تو دل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں نے صبر سے تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور آج آپ اپنی محبتوں سمیت صرف میرے ہیں۔ اس کی پشت پر پیشانی ٹکائے لاجورد دھیرے دھیرے بولتی چلی گئی۔ شہباز حیرت سے پلٹا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی تھی؟ شہباز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا۔ پھر تم نے مجھے عید کی مبارکباد کیوں نہیں دی تھی؟ شہباز نے چھیڑا۔ دی تو تھی، لاج نے کہا۔ ایسی روکھی پھیکی مبارکباد ماں بدولت کو قبول نہیں۔ شہباز نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ پہلے میری عیدی نکالیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی، اور شہباز نے اس کی پھیلی ہتھیلی کو تھام کر اس پر اپنے پیاسے لب رکھ دیے، اور پھر اسے لیے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کا لاک کھول کر اس میں سے ڈھیروں پیکٹ باہر نکالے۔ یہ سب کیا ہے؟ لاج حیران ہوئی۔ یہ تمہارے گفٹس جو میں نے مختلف مواقع پر تمہارے لیے ہیں۔ وہ ہر موقع پر لیا گیا گفٹ اسے دیتے ہوئے بولا، اور لاجورد اتنی محبت پر نازاں ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اگر اپنے بندے کو آزماتا ہے تو صبر کرنے والوں کو نوازتا بھی ہے۔
اگر لاج کی آزمائش بڑی تھی تو یہ انعام اس سے بھی بڑا تھا۔ لاج کا دل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ اریبہ خان اور سنگین خان رات 12 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ سارا راستہ دونوں خاموش رہے تھے۔ سنگین خان کی لاتعلقی نے اریبہ خان کو بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اریبہ خان فوراً اس کے پیچھے نہ جا سکی۔ کچھ تو اپنے بنے سنورے روپ سے شرم آ رہی تھی اور کچھ سنگین خان کا سرد انداز بے حوصلہ کر رہا تھا۔ اور کچھ دیر وہیں لاؤنج میں بیٹھی رہی، مگر کب تک؟ آخر اٹھی اور کمرے میں چلی آئی اور سنگین خان کو پیکنگ کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیکنگ، مختصر جواب تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اریبہ خان نے حیران ہو کے پوچھا۔ پیرس، جواب اب کے بھی اختصار سے دیا گیا۔ مگر کیوں؟ اریبہ نے پوچھا۔ بزنس سیٹ کرنے کے لیے، اور اب وہاں میں 3-4 سال رہوں گا۔ یہاں کا بزنس بابا جان سنبھال لیں گے۔ 15 دن بعد وہ ویسے بھی آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ چاہیں تو انگل کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب کے جواب پوری تفصیل سے دیا گیا تھا، مگر اریبہ خان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اریبہ خان حیران پریشان ہو گئی۔ جو آپ نے سنا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ اب کے سنگین خان نے سوٹ کیس بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آیا۔ اریبہ خان ابھی تک گم سم کھڑی تھی۔ سنگین خان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پہ ڈالی۔ دل بے ایمان ہونے لگا، مگر اپنے دل پر پاؤں رکھتا وہ بے نیاز بنا بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ اب اتنا تنگ کرنا تو اس کا بھی حق بنتا تھا نا۔ پلیز لائٹ آف کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے، ویسے بھی صبح 6 بجے میری فلائٹ ہے۔ اسے پاؤں تک کمبل تان کر وہ بولا۔ اریبہ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اپنی جگہ سے اب تک اس نے حرکت نہ کی تھی۔ اریبہ خان، یہی موقع ہے، منا لو اسے۔ اگر وہ صبح چلا گیا تو ساری عمر پچھتاوے تمہارے سنگ رہ جائیں گے۔ اریبہ خان کا دل اسے اکسا رہا تھا۔ دفعتاً وہ آگے بڑھی اور غیر متوقع طور پر سنگین خان کے اوپر سے کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ حیران ہوا۔ آپ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ کیا مطلب کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے سب جاتے ہیں۔ سب جاتے ہوں گے مگر آپ نہیں جا سکتے۔ زبردستی ہے کیا؟ سنگین خان نے گھورا۔ ہاں زبردستی ہے۔ آپ یوں مجھے سولی پہ لٹکا کے نہیں جا سکتے۔ مانا کہ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مگر اب میں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تو ہوں نا۔ آپ یوں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تن فن کرتی آخر میں چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ سنگین خان بوکھلا اٹھا۔ ارے یہ کیا؟ آپ مجھے منا رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں؟ اور اب یہ رونا کس بات پر شروع کر دیا؟ اریبہ کا رونا بدستور جاری تھا۔ میں تو سمجھا تھا آپ بڑے رومانٹک موڈ میں مجھے منائیں گی، مگر آپ تو ہٹلر کی جانشین ہیں۔ معافی بھی مانگتی ہیں تو تلوار گردن پہ رکھ کے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ سوں کیے جا رہی تھی۔ جب اس کا رونا حد سے گزر گیا تو سنگین خان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز اریبہ یار، چپ کرو یہ رونا دھونا۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے رونے کے دوران پوچھا۔ سوری یار، جانا تو کل ہی طے ہے۔ سنگین خان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اریبہ خان پہلے تو حیرت سے ان کو دیکھتی رہی، پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سینے پر مکوں کی بارش کر دی۔ آپ جا کر تو دکھائیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیسے جاتے ہیں۔ کمال ہے میں آپ کو منا رہی ہوں اور آپ ہیں کہ ماش کی دال کی طرح اکڑے جا رہے ہیں۔ سنگین خان پہلے تو اس دہشت گردی پر حیرت زدہ ہوا اور پھر کہا لگا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ آج تو تمہیں 7 خون بھی معاف ہیں۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوتا گیا اور اب سٹ پٹانے کی باری اریبہ خان کی تھی۔ اپنی دیوانگی اور اپنی حالت پر ڈھیروں ڈھیر شرم نے آ لیا۔ سنگین خان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے نا؟ اریبہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جانا تو پھر بھی ہے۔ سنگین خان نے لب دبا کر سنجیدگی اختیار کی۔ جی؟ اریبہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور سنگین خان نے بھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کہیں جانا تو ہے مگر اکیلے نہیں، تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اگرچہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنا ہنی مون بھی نہ منا سکے۔ ابھی ہم 2 ہیں، 3 ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا اپنا ہنی مون جلدی سے منا لیں۔ اریبہ اس کی آخری بات پر بلش ہو گئی۔ تم نے تو مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا ہے ظالم لڑکی، اب عید کی مبارکباد بھی دے دو۔ اریبہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ عید مبارک، اس نے رخ موڑ کے کہا۔ کس کو عید کی مبارک دے رہی ہو؟ سنگین خان چڑ گیا۔ آپ کو؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ مگر میں تو یہاں ہوں۔
سنگین خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اریبہ نے سر جھکا کر دھیرے سے کہہ دیا، عید مبارک۔ خیر مبارک، سنگین خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور دونوں ہی کھلے دل سے مسکرا دیے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول عید صبح امید۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔